बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरा वो ये है कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में जो खौफ, जो फ़ियर, एंजाइटी हमारी सोसाइटी में पाई गई है, उस हवाले से मैंने आज कुछ इम्पोर्टेंट गुफ्तगू करनी है। उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होगी और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। और अभी जो इम्पोर्टेंट कोरोना हवाले से जो खौफ विरास हमारी सोसाइटी में पाई गई है, उनके हवाले से मैंने आज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करनी है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हर कोई इसी खौफ विरास में मुब्तला है कि मुझे खुदा न खास्ता कोरोना हो जाए और बस मैं मरने वाला हूँ। ये सारी जो गलतफहमियाँ है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और मैं जो कहूँगा ये WHO की तरफ से साइंटिफिक ये रेफरेंसेस में ऑलरेडी मौजूद है। इसके मैं कोई भी बात अपनी आप से नहीं शेयर करूँगा। जो साइंटिफिक एविडेंस है उस हवाले से हमने आज बात करनी है। सबसे पहले तो ये है कि जो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे जो वो चल रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, जो खौफ व फिरास फैलाया हुआ है, जो फैला रहा है, जो हमारी नाज़रीन के लिए देखना भी चाहिए और देखने भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कोरोना वायरस ये एक वबा है, ये एक मर्ज़ है। ये हमें सबसे पहले इसको हमने एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे सोसाइटी में आजकल जो हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, अभी तक हमसे ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये वायरस है कि नहीं है। खुदारा मैं ये आप ख़वातीन हज़रात से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लोगों को गलतफहमी में मत डालें। ये एक वबा है, ये एक कंटीजियस डिज़ीज़ है। ये बहुत जल्दी एक से दूसरे से बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक वायरस है, ये एक वबा है, ये एक सीरियस कंटीजियस इलनेस है कि ये जो एक दूसरे से विद इन सेकंड्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये हमने सबसे पहले तो हमने ये एक्सेप्ट करनी चाहिए कि ये एक वबा है, ये एक बीमारी है। एहतियाती तदबीर के साथ अमल करके इससे हमें बचना चाहिए। ये और हमारे हाथों में है। ये ऐसी नहीं है कि कोई हम डॉक्टर इससे हमें जान छुड़ाए या कोई ये ऐसी बीमारी नहीं है, ये ऐसी मर्ज़ नहीं है, ये ऐसी वबा नहीं है कि इसकी एहतियात अगर हम करें तो इससे ही हम जान छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने ये कहनी है कि इसको हमारे पूरे सोसाइटी में जो ख़वातीन हज़रात जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो ये एक्सेप्ट करें, ये मान ले कि ये एक बीमारी है। ये WHO की तरफ से ये इस पे काफ़ी रिसर्च हुए हैं। ये ऐसी नहीं है कि सिर्फ हम जो एक दूसरे पे गलत मशवरों पे अमल कर रहे हैं कि सिर्फ ये फ़ंड रेजिंग के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ये इस ऐसे मालूमात पे कान ना भरे। ये समझ ले, ये मान ले कि ये एक बीमारी है और ये बहुत सीरियस और बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे से, बल्कि 1 से 3 बंदों के साथ 3 बंदों को ये अफेक्ट कर सकती है। फिर ये आगे 3 बंदों को इस तरह आहिस्ता इस तरह ख़तरनाक वायरस इससे पहले भी काफ़ी वायरस आई हुई थी, डेंगू वगैरह फ्लू। लेकिन ये एक ऐसी वायरस है कि ये कंटीजियस डिज़ीज़ है। ये बहुत जल्दी से एक दूसरे से दूसरों तक, तीसरे तक, चौथे तक ये फैल सकती है। ये तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बात हमने ज़हनशीन करनी है कि ये एक वबा है, ये आलमी वबा है। ये ऐसी ख़बरों पे, झूठी ख़बरों पे जा ना करें कि ये नहीं ये कोई वायरस नहीं है, ये वैसी फंडिंग रेजिंग के लिए हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। ठीक है, जब हमने मान लिया कि ये एक बीमारी है, तो अभी हम दूसरी स्टेप की तरफ आ जाते हैं कि इस बीमारी से कौन कौन से लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये WHO की तरफ से जो इस पर रिसर्च हो गए हैं, इस पर साइंटिफिक एविडेंस वगैरह, रेफरेंस वगैरह आए हुए हैं कि ये 98%
لوگوں کو بالکل اگر ہو بھی جائے تو کچھ یہ نہیں ہوتا کہ بس ہمیں صرف یہ خوف ہے کہ اگر ہمیں کرونا ہو جائے تو بس ہم مر جائیں. یہ غلط کانسیپٹ ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اس سے موت صرف ان لوگوں کی ہو سکتی ہے جو 2% جس میں پاپولیشن، وہ بھی ایسے لوگ جو موسٹلی 60-70 پلس کے ہوں، خاص کر وہ کوئی ڈائبیٹک کا پیشنٹ ہو، شوگر کا مریض ہو، یا آستمیٹک مریض ہو، یا کوئی جس کا ہارٹ کا پرابلم ہو، ہائی بلڈ پریشر مریض ہو. تو یہ ایسے خواتین و حضرات جس کی عمر 60-70 سال سے اوپر ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو کوئی سانس جو ہم کہتے ہیں آستمیٹک اس کو کہتے ہیں، جس کو سانس میں سانس کی نالیوں میں مسئلہ ہو، سانس کی بندش ہو، اور شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو، دل کا مریض ہو، ایسے مریض جو کہ 60-70 سال سے اوپر ہے، ہاں وہ مریض پھر افیکٹ ہو سکتے ہیں، وہ پھر سیریس ہو سکتے ہیں، شاید اس کی ڈیتھ وغیرہ وہ ہو سکتی ہے. لیکن وہ بھی میں نے کہا نا کہ صرف 2% چانسز ایسے ہیں کہ جو ان لوگوں کی وجہ سے یہ جو بیماری ہے، خاص کر وہ لوگ اس بیماری سے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. باقی جو 98% پیشنٹ، اگر آپ کو کوئی کرونا مرض ہو بھی جائے، یا اگر آپ کسی بغیر ڈاکٹر کے ہدایت کے بغیر بھی آپ چاہیں تو اسے آپ اپنے گھر میں رہ کے بھی آپ اس کو ٹھیک ہو سکتے ہیں. صرف میں یہ جو ہمارے لوگوں کے ذہن میں، سوسائٹی میں جو یہ خوف وراث پھیلا ہوا ہے کہ بس ہمیں کرونا ہو گیا ہے، بس اب تو ہم مریں گے ضرور، تو یہ غلط تاثر جو پھیلا ہوا ہے جو ہماری سوسائٹی کی طرف سے، یہ خواتین و حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ بس کرونا ہو گیا ہے، بس ہم ہر حال میں اب مریں گے. یہ کرونا مرونا جو ہے نا، یہ انسان کو، میں نے کہا نا کہ جو میں نے کہا ہے کہ جو 60-70 پلس سال کے پیشنٹ، اور ساتھ میں جو میں نے جس بیماری کا نام لیا ہو، وہ لوگ ان سے تھوڑا سا سیریس وغیرہ وہ لینا چاہیے. لیکن باقی ینگ لوگوں کو اگر ہو بھی جائے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس بیماری سے 10 سے 14 دنوں میں جان چھڑا سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی شک نہیں ہے کہ جو خوف و وراث پھیلا ہوا ہے کہ یہ ابھی ہم مرنے والے ہیں، ہم کرونا والے ہیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں اب آپ کو ایسے ٹپس بتاؤں گا کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو نہیں ہے وہ تو بس احتیاط کرے، جیسے ہی گھر سے نکلے ماسک اور گلوز کا استعمال ضرور کرے. لیکن میں بار بار آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو آپ اپنے گھر سے بغیر ضروری جانے سے گریز کریں. اگر آپ نے باہر جانا ہے تو ایسی جگہ جائے جہاں پہ بھیڑ ہجوم وغیرہ بالکل نہ ہو. اگر آپ نے پھر بھی مجبوراً آپ نے ایسی جگہ پہ جانا پڑے گا کہ جہاں پہ بہت رش ہے، مارکیٹ ہے، ایسی ایریا ہے، ایک تو آپ نے سب سے پہلے جو بڑے بڑے اجتماع ہیں وہاں سے بالکل اپنے آپ کو اوائڈ کریں، اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں. وہاں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فی الحال آپ رش والی جگہ پہ جائیں، اس کو تو بالکل اوائڈ کریں. اگر مجبوراً انسان ہے، ضروریات کی چیز ہی ہے، اگر آپ نے جانا پڑا، اگر آپ کو ضروری ہے وہاں پہ جانا، تو آپ صرف مہربانی کر کے یہ کریں کہ اپنے ساتھ گلوز اور ماسک ضرور پہن کے جائیں. کیونکہ اگر آپ نے گلوز پہنا ہوا ہے تو یہ WHO کی طرف سے یہ ایویڈنس ہے کہ آپ 85% آپ سیکیور ہیں. آپ کو کسی دوسری بیماری کو، جو اگر کسی کو کرونا ہے تو اگر آپ نے ماسک اور گلوز پہنا ہوا ہے تو وہ آپ کو نہیں لگ سکتا. یہ WHO کی طرف سے ریفرنسز ہے. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جس نے ماسک اور گلوز کا استعمال کیا ہے، اگر آپ کے سامنے کوئی کرونا والا پیشنٹ گزر گیا یا اگر آپ کے سامنے اس کا واسطہ ہو گیا تو آپ 85% سیف ہیں. ایک ماسک اور گلوز پہننے سے آپ 85% آپ اس بیماری سے سیف ہو سکتے ہیں. تو یہ طریقہ، جب بھی آپ گھر سے باہر جائیں ضرور ماسک اور گلوز پہنا کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تو بینگ اے مسلم ہمیں اسے ڈرنا اس لیے نہیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہم 5 وقت ناک، منہ،
ہاتھ یہ ویسے ہی صاف کرتے ہیں نماز کے لیے، وضو کے لیے، تو اس سے بھی ہماری جو وائرس کے علامات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ 5 اوقات نماز پڑھتے ہیں تو وہ ضروری ہے کہ وہ ناک میں پانی، منہ میں پانی، ہاتھ میں، تو یہ چیزیں ویسی بھی ایک دوسرا فیکٹر آ گیا ہے بیچ میں کہ بینگ اے مسلم یہ ہمیں اتنا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا جیسا کہ یہ باہر لوگوں کو، وہ کیونکہ وہ لوگ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جو نماز کا اس کا تعلق ہے، جو اس سے ہمارے مسلمان بھائی کافی زیادہ مستفیدہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ 5 اوقات اگر آپ دن میں 5 بار منہ کو، ناک کو صحیح طریقے سے صاف کرے، دھو لے ہاتھ کو، تو اس سے بھی جو ہمارے جراثیم وغیرہ ہے، اس سے بھی ہمارا کورونا کا جو وائرس ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک تیسرا مرحلہ جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی بندے کو کورونا یا کووڈ-19 ڈائگنوز ہو جائے تو وہ کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسی وہ کرنا چاہیے، تو میں وہ چیزیں جو آپ کو ہسپتال میں ملتی ہیں وہ وہی ساری آپ کی جو احتیاطی تدابیر ہے، آپ کی جو ٹریٹمنٹ ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو اپنے گھر میں ہی مل سکتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ، اور یہ خاص کر کوشش کرے کہ اس کو ذرا ضرور اسے سمجھ لے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ، پہلے تو میں نے آپ کو کہا کہ 98% اس سے لوگ بہت زیادہ ریکور ہو سکتے ہیں۔ جو کیسے ریکور ہو سکتے ہیں، میں آج آپ کو وہ جو WHO کی طرف سے جو اس پہ کافی ریسرچ ہو گئے ہیں کہ ایک اگر بندے کو کورونا ہو جائے تو وہ گھر میں رہ کے بھی کیسے اس بیماری سے جان چھڑا سکتا ہے، تو اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے کچھ ٹپس، کچھ گھریلوں جو احتیاطی تدابیر ہے، جو ایسے فروٹس ہیں، ایسے پھل ہیں کہ جو آپ نے اپنے گھر میں رہ کے بھی وہ آپ نے کھا کے تو آپ کو کسی اسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو اگر آپ کو کووڈ-19 ڈائگنوز ہو گیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں آئسولیٹڈ ہو کے، یعنی اپنے گھر میں اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ، ایک روم میں علیحدگی اختیار کرتے فیملی سے، بالکل اپنے بچوں سے، خاص کر فیمیل حضرات سے، جو بھی گھر کے افراد ہیں ان سے آپ ملنا جلنا بند کر دیں، اور اپنے آپ کو کمپلیٹلی ایک ہی روم میں آئسولیٹ کرے، اکیلے کرے، اور ساتھ ساتھ میں جیسے کہ ہسپتال میں جو حفاظت کی جو علیحدگی کی جو ہم گھر میں بھی اختیار کر سکتے ہیں، وہ دوا ایسی اسپتالوں میں دی جاتی ہیں کہ تاکہ اس کو جو کووڈ-19 پازیٹیو ہے وہ نیگیٹو آ جائے، وہ آپ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے آپ نے وٹامن سی، یعنی ان کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے، اور سیکنڈ نمبر پہ وٹامن اے ہے، وہ اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے، اور تیسری نمبر پہ ہے دھوپ میں کم از کم ایٹ لیسٹ صبح 10 بجے سے لے کے 11 بجے تک آپ نے ضرور 1 گھنٹہ بیٹھنا چاہیے۔ یہ ان خواتین و حضرات کے لیے ہے کہ جس کو میں نے کہا کہ کووڈ-19 پازیٹیو آ گیا ہے، وہ اسپتال نہیں جا سکتا اور اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہی چیزیں جو اسپتال میں آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کو اپنے گھر میں آئسولیٹڈ ہو کے وہ آپ کو اپنے گھر میں ہی اگر پراپر طریقے سے مل پا رہی ہے تو آپ کو انشاءاللہ 10 to 14 ڈیز بعد آپ کا دوبارہ ٹیسٹ کر کے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کا دوبارہ ہی ٹیسٹ نیگیٹو آ سکتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ صبح سے لے کے 11 بجے کے ٹائم پہ یہ 1 گھنٹہ آپ نے ذرا دھوپ میں بیٹھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک روٹین بنائے انڈے کا استعمال دن میں 1 بار ضرور، آپ دن میں 1 بار انڈے کا استعمال ضرور کریں، اور کم از کم اس میں جو دوسرا فیکٹر ہے نیند کا، 8 سے 9 گھنٹے کے ٹائم آپ نے ڈیلی 24 آور میں آپ نے ریسٹ کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اگر 10 گھنٹے بھی ہو جائے تو یہ ہے کہ آپ کو اس ٹائم آپ کو 8 سے 10 گھنٹے نیند کی ضرورت ہے، تو آپ کمپلیٹ ریسٹ کیا کریں، اور روزانہ 1.5 یعنی 1.5 لیٹر کا پانی، وہ بھی وارم واٹر یعنی گرم پانی کا استعمال، ایسے گرم ہو کہ آپ کو جب آپ پیے
تو آپ کا منہ جل نہ جائے، تو کوشش کریں کہ گرم پانی کا استعمال 1.5 لیٹر 1.5 لیٹر آپ نے ڈیلی، جیسے کہ میں آپ کو احتیاطی تدابیر یہ میں ان لوگوں کی بتا رہا ہوں جس کو کووڈ-19 پازیٹیو آیا ہوا ہے، وہ گھر میں آئسولیٹڈ ہو کے یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ان پیشنٹ کے لیے ہیں کہ وہ گھر میں رہ کے بھی اپنے آپ کو 14 ڈیز تک اپنے کمرے میں آئسولیٹ کریں، اور انشاءاللہ یہ جو میں احتیاطی تدابیر جو یہ WHO کی طرف سے آئے ہوئے ہیں تو اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ 14 ڈیز بعد آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں تو ضرور آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ ہم زیادہ تر وہ کھانے کھائیں جو گرم ہو، یعنی جس کا پازیٹیو آیا ہوا ہے وہ پیشنٹ جو ہے نا بالکل ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ٹھنڈی چیزوں سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ٹھنڈا پانی سے پرہیز کریں، ٹھنڈا پانی کے علاوہ جو ٹھنڈا کھانا، جس چیز میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرم نہیں ہے وہ چیز بالکل آپ نہ کھائیں۔ کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو قوت مدافعہ یعنی امیونٹی ہے، اس سے ہماری امیونٹی بڑھ سکتی ہے۔ امیونٹی بڑھے گی تو جو ہمارا قوت مدافعت نظام ہے یہ وائرس کے ساتھ صحیح فائٹ کر سکتا ہے۔ اور کوشش کریں، اس میں ایک دوسری بات جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے آپ کو کوئی اسپتال، وہی میں بار بار ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کو دوبارہ اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ جو زیادہ تیزابیت والی یا زیادہ وائرس کی وجہ سے جو تیزابیت یا زیادہ غذائیت والی کھانوں کا استعمال جو ہے نا وہ اس ٹائم آپ نے تھوڑا زیادہ کرنا ہے، جس سے آپ کی امیونٹی بوسٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں آپ نے لیموں کا استعمال ذرا زیادہ کرنا ہے، اور لہسن کا آپ نے استعمال زیادہ کرنا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای، کوشش کریں کہ اپنے گھر میں جس کو ہم نیمبو کہتے ہیں لیمن کا استعمال زیادہ کریں، اور نیمبو کا پانی کوشش کریں کہ گرم پانی میں نیمبو ڈال کے پیا کرے، اور ساتھ میں لہسن کا استعمال ذرا کرے، اور آم، مینگو جس کو ہم کہتے ہیں ان کا استعمال ذرا کوشش کرے کہ زیادہ کرے، اور ساتھ ساتھ اس کو اورنج، اگر اس ٹائم تو اورنج اویلیبل نہیں ہے یعنی سنتارے اگر اویلیبل ہے تو وہ ان کا استعمال آپ کوشش کریں کہ وہ ذرا زیادہ کریں۔ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی جو میں نے کہا کہ کووڈ-19 کی جو پازیٹیو، اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہوا ہے تو انشاءاللہ یہ جو میں نے کچھ ترکیب بتا دی اس پہ آپ نے عمل کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ کریں، تو 14 ڈیز کے بعد انشاءاللہ آپ کوشش کریں تو آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو ایڈ کروں کہ کوشش کریں کہ اسٹیم جس کو ہم کہتے ہیں بھاپ لینا، یہ بھی اس میں ایڈ کر دے، اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو آپ نے کمپلیٹلی اپنی فیملی حضرات سے آئسولیٹڈ کرنا ہے۔ یہ چیزیں تھوڑی سی یہ ان پیشنٹ کے حضرات کے لیے ہیں کہ جس کا کووڈ-19 پازیٹیو آیا ہوا ہے اور وہ اسپتال جا نہیں سکتا، یا کسی خوف یا ڈر کی وجہ سے کہ اسپتال میں وہاں پہ ہمیں انجیکشن لگا رہے ہیں، ہمیں وہ کر رہے ہیں، تو میں یہ ان پیشنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کا کووڈ-19 پازیٹیو آیا ہوا ہے اور وہ اب اس سچویشن میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل کنفیوز ہے کہ ہم کیا کریں، اسپتال جا نہیں سکتے، وہاں پہ ایک ایسی قسم کی غلط خبریں آئے ہوئی ہیں کہ وہاں پہ اسپتال میں لوگ انجیکشن لگا رہے ہیں، یہ ان چیزوں پہ توجہ نہ دیں۔ یہ جو میں نے آپ کو ٹپس بتائی ہیں اس پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ 14 ڈیز تک آپ کا، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا ٹیسٹ نیگیٹو آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ تو وہ ترکیب تھی جو پیشنٹ کووڈ-19 جس کا پازیٹیو آیا ہوا ہے تو وہ یہ ان کے لیے تھی۔ اب میں صرف ان پیشنٹس یا ان خواتین حضرات کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جس کا ابھی تک شکر الحمدللہ کہ کووڈ-19 پازیٹیو نہیں آیا ہوا ہے یا کوئی سائن سمٹم نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ویسی جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ احتیاطی تدابیر
पे अमल करें जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं, WHO ने हमें प्रोवाइड किया है कि ग्लव्स और मास्क के बगैर अपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। और साथ साथ में कुछ ऐसे अलामात हैं जो हम छुपाते हैं, अपने घर में भी छुपाते हैं, दोस्तों से भी छुपाते हैं, तो ये कोशिश करें, ये ख़ुद एक ट्राई करें। इसके ये कोरोना बार बार लोग कह रहे हैं, बार बार लोग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में मालूमात आ गई हैं, लेकिन मैं जो ख़ास इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि कोविड-19 के कौन कौन सी ऐसी सिम्टम हो सकती है जो आपको ये बता सकती है कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। उसमें सबसे पहली बात ये है कि आपके गले में ख़ारिश होगा, यानी को थ्रोट इन्फेक्शन हम कहते हैं, थोड़ी सी गले में ख़ारिश होगी और गला खुश्क हो जाना शुरू हो जाएगा, जैसा कि इंसान को बार बार ऐसे लगेगा कि बस मैं पानी के लिए ज़्यादा वो करेगा। तो ये एक सिम्टम है। और तीसरी सिम्टम ये है कि आपको, जिसको हम ड्राई कफ कहते हैं, यानी खुश्क खांसी, जिसमें कोई बलगम वगैरह ना हो। अगर आपको कोई आपका चेस्ट ख़राब है तो उस पर ज़रूर आपका बलगम वगैरह आएगा। अगर आपका चेस्ट भी ठीक है, आपको सिर्फ खांसी है यानी कफ है, वो भी खुश्क खांसी जिसको हम कहते हैं, अगर वो है और साथ में टेम्परेचर जिसको हम बार बार कहते हैं कि ऊंचे दर्जे का टेम्परेचर, ज़रूरी नहीं है कि आपका नॉर्मल 99 पॉइंट समथिंग, इसमें आपको हाई फीवर टेम्परेचर हो सकता है जो 102 103 से लेके आगे भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर आपको है, ये 4 ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ये अगर आपको है तो ज़रूर आप अपने आप को कोविड-19 टेस्ट करवा दें। अगर आप टेस्ट नहीं कर सकते, अगर आपको शक है अपने आप पे या किसी जा नहीं सकते, तो कोशिश करें कि अपने आप को आइसोलेट करें, जो वही तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आपने कैसे बग़ैर अस्पताल जाने की ज़रूरत है भी नहीं, जो मैंने आपको तरकीब बता दिया उस पर आप अमल करके इंशाअल्लाह 14 डेज़ तक अपने आप को आइसोलेट करें, तो फिर आप कोविड-19 जो टेस्ट हैं वो करवा दें, तो इंशाअल्लाह वो ज़रूर नेगेटिव आ जाएगा इंशाअल्लाह।